Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Wakil Online at RNN. जैसे कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स की, शहरियों के हकूक़ की, पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन हैं बच्चों के लिए, औरतों के लिए, मर्द हजरात के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 18 तक तो हमने आपको बताया, लेकिन आर्टिकल 19 से 29 तक कौन कौन से इसमें आ जाते हैं हकूक़, कवानीन, ये जानेंगे। मेरे साथ महनाज लॉ एसोसिएट से एडवोकेट्स मौजूद हैं, मिस्टर राना सुहेल और मिस्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन एट RNN। वालेकुम अस्सलाम। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है फंडामेंटल राइट्स का। इब्राहिम, मुझे ये बताइए, एक आम शहरी के हकूक़ कौन कौन से हैं? उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत बात होती है, पूरी दुनिया में ही बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या अहमियत है फ्रीडम ऑफ स्पीच की? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि लास्ट टाइम भी जब हमने इस पे शो किया है 8 till 18 आर्टिकल्स तक, उसके अंदर हमने डीपली बात की थी काफ़ी चीज़ों की। बट ऑब्वियसली जैसे हमने कहा था कि 19 till 28 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे, तो आज हम इंशाल्लाह इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, आइन का। बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको मैं ऐसे एलैबोरेट करना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप एक जो इंसान होता है ना, उसकी आज़ादी, उसकी राय की आज़ादी, उसके बोलने की आज़ादी, चाहे वो जिस मर्ज़ी कल्चर से बिलोंग करता है, वो जिस मर्ज़ी जगह से, वो जिस मर्ज़ी मज़हब से बिलोंग करता है, वो जो भी वो कहता है या जो उसका मज़हब है वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, जो कि फर्दर आर्टिकल्स के अंदर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, हर चीज़ की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी नोयत की चीज़ है, उसको लेके चलता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हमें बाउंड भी करती हैं। अब हमें बाउंड क्या करता है? बाउंड हमें बेसिकली ये करता है कि हम मुल्क की सालमियत के ऊपर बात नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं। आगे बढ़े तो इसके ऊपर हम लोग, आप देखें कि हम आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर बात नहीं कर सकते। हम जुडिशल डिसीजंस जो हैं, अदालती फैसले, हम उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। हम इदारों के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो जो हमारी कुछ, आप देखें कि इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं जो कि कल को मुल्क के लिए मसला पैदा कर सकती हैं या कोई मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाती हैं, उन चीज़ों में हम बाउंड हैं। और जो कि मेरी नज़र में हर किसी को उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए कि हम उस चीज़ के ऊपर बात ना करें तो बेहतर है। क्योंकि बाकी हमें देखें ना, जब इतनी आज़ादी दे दी गई है कि हम लोग जो मर्ज़ी बात कर सकते हैं, जो हमारा दिल कर रहा है वो कर सकते हैं, जब हमारे मुल्क में हमें लिबर्टी, आज़ादी दे दी गई है, तो सर्टन ये चीज़ें जो हमें कैद करती हैं, हमें वो उनसे गुरेज करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारनी चाहिए। इब्राहिम, ये बताइए आर्टिकल 19A ये क्या है? बेसिकली आर्टिकल 19A जो है उसको मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन? बेसिकली जैसे मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, आर्टिकल 19 है वो, कि हर किसी को अपना मुल्क की सालमियत और इन चीज़ों को निकाल के बाकी जो है हर तरह की उसको राय देने का हक है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक बेसिकली ये बना दिया गया है हमारे मुल्क में कि हर इंसान को, हर शहरी को ये हक है कि जो हमारी ज़ाती मामलात हैं रोज़मर्रा के, जो जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, जैसे कि कारोबारी मामलात हो गए, सियासी मामलात हो गए, जमहूरी मामलात हो गए, या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे मुल्क के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है। इसके लिए आर्टिकल 19A बनाया गया, राइट, कि हमें राइट है इन्फॉर्मेशन रखने का। वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पूरी पहुंचनी चाहिए। इसके ऊपर आर्टिकल 19A है जो है वो हरकत में आता है और आर्टिकल 19A जो है वो लागू होता है। नाजरीन को अब ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि आर्टिकल 8 से 18 तक कौन कौन से हैं, और अब आर्टिकल 19 से 28 तक कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इसमें कौन कौन से कवानीन हैं। स्पेशली शहरियों के हकूक़ की जब बात की जाती है, शहरियों के कवानीन की बात की जाती है, पाकिस्तान के कवानीन की बात की जाती है शहरियों के लिए, बताइए। इसके अंदर हम आगे चलें तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस आ जाता है, जो कि आर्टिकल 20 है। बेसिकली आप ये देखें कि हमें एक आज़ादाना हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ की भी, जहाँ हम आज़ादी की इतनी बात कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की भी आज़ादी है कि हम जो भी मज़हब है, मैं ये बात नहीं करूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान हैं सारे, मेजॉरिटी ऑब्वियसली मुसलमानों की है हमारी, बट ये कि जो भी कल्चर है, जो भी हमारे मुल्क के अंदर रिलीजन है,
وہ پریکٹس کر سکتے ہیں، ان کو پریکٹس کرنے کا پورا حق ہے اپنا جو ریلیجن ہے. ان کو اس چیز کے اوپر ڈسکریمنیشن ہم نہیں کر سکتے. ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مائنورٹیز میں سے ہے، کوئی بندہ اس کا جو بھی کلچر ہے، جو بھی اس کے نارمز ہیں، جو بھی اس کی ٹریڈیشنز ہیں، جو بھی اس کا ریلیجن ہے، وہ اس کو اوپنلی سب کے سامنے کھل کے بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی ہے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت چیز ہمارے ملک میں دیکھی ہوگی کہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ سر پہ اپنی وہ ٹربن پہن کے رکھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھے ان ہوں کی گے، پہچان ہے. ان کی پہچان ہے. ان کو رائٹ، ان کو یہ لبرٹی ہے تو وہ ٹربن پہنتے ہیں نا، کیونکہ ان کو اس چیز کی، ہمارے آئین نے اس چیز کی پروٹیکشن دی ہے کہ آپ وہ ٹربن پہنے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کے ایک مذہب کا وہ حصہ ہے. وہ اپنے مذہب کو اس طرح مرضی پریکٹس کریں. تو اس طرح باقی بھی جتنے مذہب ہیں ہمارے ملک میں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ اوپنلی اپنا جو بھی ہے پریکٹس کر سکتے ہیں ریلیجن کو. اس کے اندر کوئی ان کو ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. ریلیجن کی آپ نے بات کی ہے، میں رانا صاحب سے جاننا چاہوں گی. ہمارے پاکستان میں یقیناً مذہبی آزادی ہے، لیکن مذہبی آزادی میں کس طرح کی ہے یہ؟ یا میں کہنا چاہوں گی کہ مذہبی آزادی جو پاکستان میں ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز این ایڈوکیٹ؟ جیسے کہ ابراہیم نے کہا ہے کہ ہر مذہب کو اپنی فریڈم ملی ہے پریکٹس کرنے کی. جیسے کہ یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے، گردوارے وغیرہ وہ جاتے ہیں تو دے ہیو دا پروٹیکشن بائی دا پولیٹیکل مائنورٹیز کو بھی ہے، مائنورٹیز کو بھی ہے، یقیناً. بالکل ہے، یقیناً ہے. تو ہر مذہب اپنا جو ریلیجن ہے وہ یہاں فریلی پریکٹس کر سکتا ہے. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتی ہے ان کے رائٹس بھی. تو یہ ہے بیسکلی. تو یہ بتائیے رانا صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ مذہبی آزادی ہے، جو کہ یقیناً ہے، پاکستان میں جتنے بھی مائنورٹیز ہیں یا جتنے بھی میجورٹی کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی ریلیجنس پریکٹس کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر ان کی لینگویج، ان کی اسکرپٹ، اس کلچر کو کیا پروموٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کی آزادی ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، زبردست. سوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس کو پروموٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کلچر کے اندر. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جس مرضی صوبے میں، جس مرضی جگہ چلے جائیں، آپ کے پی کے جائیں، آپ سندھ جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ پنجاب میں، ہر بندہ ایک اپنی بولی بولتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ہر بندے کی ایک اپنی لینگویج ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کی جو لینگویج ہے، جس کا جو کلچر ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پلا بڑا ہے، اس نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کے فالو کرنا ہے. اس نے وہی چیز کو خالی دیکھنا ہے. اب ہم جہاں پر رہ رہے ہیں اس جگہ کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل ہم جس صوبے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پنجابی بہت اچھی بولنی آتی ہے. جو بلوچستان میں ہوگا وہ بلوچی بولے گا. تو یہ کلچرل ویلیوز ہیں، ہمارا آئین ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آئین کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ اپنی جو ایک کلچر، نارمز، ٹریڈیشنز فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، ایز یو وانٹ. زبردست، کیا بات ہے. اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی موسٹ فیوریٹ لینگویج کوئی ہے یا کوئی انڈر ریٹڈ لینگویج ہے. ایسا کچھ نہیں. جس کا جو ہے ہی از فلی فری ٹو ڈو دیٹ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکویلٹی ہے، ایکویلٹی ہے. مائنورٹیز کے اور میجورٹی کے تمام کے جو حقوق ہیں یا ان کی جو پاکستان میں رہتے ہوئے قوانین ہیں ان کے حوالے سے وہ سب برابر ہیں. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ہماری جو اسمبلی ہے اس کے اندر سکھ کمیونٹی کی سیٹس علیحدہ سے ہوتی ہیں، مائنورٹیز کی سیٹس ہوتی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز کی ایک پوری منسٹری ہے جس کو مائنورٹیز کے لوگ ہی ڈیل کرتے ہیں. اس کے اندر جو سٹاف ہے وہ سارا مائنورٹیز کا ہے. اس کے اندر جو ریزرو سیٹ کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، جو ایم پی اے یا ایم این اے، جو منسٹری جن کو ملتی ہے، وہ بھی مائنورٹیز کے ہوتے ہیں. ابھی جو ہمارے مائنورٹیز کے جو منسٹر ہیں سردار رمیش سنگھ اروڑا، وہ سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اینڈ ہی از ٹیکنگ فارورڈ تھنگز ویری کلینلی، بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن دیکھیں جتنی بھی منسٹری کے اندر ہندو، کرسچنس، جو مائنورٹیز اپارٹ فرام مسلمس جتنی کمیونٹیز ہیں، ان کے سارے جو روزمرہ کے میٹرز ہیں، جو روٹینز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرٹیکل جو 21 ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیکسز کی ایک جو بٹوارے کی جہاں تک بات ہے، کہ یہاں پر ایک جو ہماری
ایک اور ڈسکرمنیشن سے ہم بچتے ہیں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ سب نے برابر دینے، کسی کو ٹیکس زیادہ یا کم یہ بھی نہیں ہم کر سکتے. اس ڈسکرمنیشن کے اوپر بھی روکا گیا کہ یہ مسلم ہے یہ ٹیکس اتنا دے گا، یہ مائنورٹیز میں تو یہ ٹیکس اتنا دے گا. ایسا نہیں ہے، جو ٹیکسز ہیں وہ سب نے برابر دینے ہیں. ٹھیک، زبردست. جو بھی کمیونٹی کا بندہ ہے، جس مرضی کمیونٹی کا اس میں بندہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر مائنورٹیز ہیں یا میجورٹی ہے تو ان کے لیے کچھ ڈفرینشیٹ کیا گیا ہو قوانین کی بالکل مد میں. ٹیکس ایک جیسا ہے. وہ بازار چیز لینے جائیں گے، جس مرضی کلچر کا، جس مرضی کمیونٹی کا، جس مرضی مذہب کا بندہ ہوگا اس کو سیم ریٹ پہ چیز ملے گی، سیم بجلی کا بل آئے گا، سیم ٹیکس پڑے گا. زبردست، بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب یہ بتائیے تعلیم کے حوالے سے کتنی سہولت ہے ایک عام شہری کو، بچوں کو، عورتوں کو، مرد حضرات کو؟ جی بالکل، یہاں پہ فریڈم آف ایجوکیشن ہے بالکل. جیسے کہ اگر آپ کا ریلیجن ہے، جیسے کرسچن ہے تو کرسچن کمیونٹی اپنا یعنی ریلیجن جو ہے ایجوکیشنس میں بکس دے سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو. تو یہ فلی پروٹیکٹیڈ ہے انڈر آرٹیکلس. زبردست، بہت بہت شکریہ آپ کا. ابراہیم صاحب یہ بتائیں، مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جائیدادوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم المیہ بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں کیا ہر جگہ پہ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو پراپرٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں سرٹن قوانین کے مطابق ان کنٹریز کے. پاکستان کے قوانین میں جائیداد کی جو ہم کہہ سکتے تحفظ ہے یا جائیداد کے جو رائٹس ہیں ایک عام شہری کے لیے اپنی جائیداد کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، وہ کیا ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. بیسیکلی اس کے اندر نا ہمارے پاس کافی اس طرح کے کیسز بھی ہے کہ جائیداد پر قبضے ہو جاتے ہیں. کوئی لوگ آتے ہیں آ کے قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری جائیداد تھی جی، ہمارا فلاں جگہ پلاٹ تھا اس پہ قبضہ ہو گیا. یہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے بیسیکلی. آبویسلی پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پراپر پلاننگ کیا نہیں ہوتا، ہر چیز ہو جاتی ہے. بٹ ہمارے آئین میں یہ بھی تحفظ ہے. آرٹیکل 23 کے اندر ہمارا آئین یہ تحفظ دیتا ہے، سیف گارڈ کرتا ہے پراپرٹیز کو، جو عام شہریوں کی، عام سٹیزنز کی. آپ کی پراپرٹی جب آپ کے نام پر درج ہے، پٹوار خانے میں پوری رجسٹری، پوری ہر چیز جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشنز آپ کے نام پر ہوئی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کی پراپرٹی کو وہ کھا نہیں سکتا، لے نہیں سکتا. انٹل آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب کوئی اس طرح کا میٹر ہوتا ہے نا، تو ہیو یو نوٹسڈ ون تھنگ کہ کہیں نہ کہیں پر جس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کا بھی قصور ہوتا ہے. یار فلاں ٹائم پہ نا اس بندے نے میرے سے نا انگوٹھا لگوا لیا تھا، ایک کوئی اسٹیمپ پیپر تھا. ہاں یار فلاں ٹائم پہ نا میں نے بہن بھائیوں کی آپس میں جو ہے وہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ جی ہماری وراثتی زمین ہے، ہم ایک بھائی یا ایک بہن کے نام کرتے ہیں. ہاں چلو یار زبانی کلامی ہو گئی. زبانی کلامی بات، پہلی بات تو زبانی کلامی بات تو کچھ نہیں ہوتی. اب آپ یہ کہیں کہ جو زبانی کلامی بات ہے میں نے کر دی، ہاں اب تو میری نہیں چاہیے، تو عدالتیں جو ہیں وہ آبویسلی ڈاکومنٹیشنس کو مانتی ہیں. پلس سیکنڈلی ہم آگے ہیں، پھر فلاں یار فلاں میرے نا جائیداد پہ نا قبضہ ہو گیا. اچھا کیسے قبضہ ہو گیا جی؟ وہ فلاں ٹائم پہ نا یار وہ اسٹیمپ پیپر تھا، انہوں نے مجھے نا جھانسے میں لا کے میرے سے انگوٹھا لگوا لیا تھا. تو غلطی تو آپ کی ہے، آپ نے انگوٹھا کیوں لگایا؟ کوئی بھی اسٹیمپ پیپر کوئی بھی کسی چیز کا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کے بدلے میں ہو سکتا ہے اور وہ ڈیل آپ کی پوری نہیں ہوئی، تو آپ کا ایک ویک پوائنٹ اگلے بندے کے پاس ہوتا ہے. تو اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری اس چیز کی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں کہ کوئی اس چیز کو پراپر طریقے سے اگر آپ لے کر چل رہے ہیں، اپنی ڈاکومنٹیشنز آپ نے سیف رکھی ہوئی ہیں، فرسٹلی چیز آپ کے نام پر ہے، ہر چیز آپ پراپرلی لے کر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے نہیں جا سکتی. ہاں اس کے اندر کچھ تھوڑے سے، جیسے ہر چیز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب اپارٹ فرام دیز تھنگس، وہ یہ کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ نے کوئی ہاسپٹل بنانا ہے، پبلک ہاسپٹل ہے کوئی، مطلب گورنمنٹ ہاسپٹلس جیسے ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ اسکول بنانا ہے یا کوئی روڈ بنانی ہے، جیسے رنگ روڈ ہماری بنی، کافی لوگوں کی زمینوں کے اوپر، گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہے، ہاں کافی لوگوں کی زمینوں کے اوپر سے جو ہے وہ سڑک گزاری گئی. سو ایسی سچویشن کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ معاوضہ دے دیتی ہے جس کی زمین ہوتی ہے. اب رنگ روڈ جس چیز کی زمین کے اوپر سے گزری اس کو معاوضہ مل اور گیا. وہ فیئر انف ہوتا ہے. دیکھیں اسی بات پر میں آنے لگا تھا. یہ بات ایک ڈفرینٹ، ایک میں کہوں گا کہ کم ملا یا زیادہ ملا، یہ ایک ڈفرینٹ ایک پوری ڈیبیٹ ہے کہ کم ملا زیادہ ملا. وہ جو گورنمنٹ کو بہتر لگا انہوں نے دے دیا معاوضہ.
کم ملا زیادہ ملا یہ تو اب آبویسلی اس وقت کی جو ویلیو چل رہی ہے پراپرٹی کی، مارکیٹ ویلیو جو چل رہی ہے وہ تو اس حساب سے دیتے ہیں، لیکن آبویسلی آپ کی مرضی کے حساب سے تو نہیں ملتی، تو گورنمنٹ نے پھر اپنی مرضی سے کمپنسیٹ کرنا ہے آپ کو. بٹ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی روڈ نکال دی، کوئی ہاسپٹل بنانا ہے، کوئی گورنمنٹ اسکول بنانا ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے گورنمنٹ کا، اور وہ آپ کی لینڈ بیچ میں. آپ دیکھیں موٹر وے بنی، موٹر وے میں کئی لوگوں کی، آپ جاتے ہیں موٹر وے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لیفٹ رائٹ پہ کافی زرعی زمینیں خالی ہیں، تو آبویسلی لوگوں کی زمینوں کے اندر سے حصہ نکالا انہوں نے، تو آبویسلی ان لوگوں کو انہوں نے معاوضہ دے کے کمپنسیٹ کیا. تو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1940 کے تحت وہ لوگ جو ہے یہ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کمپنسیٹ کر سکتی ہے، بٹ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، پرائیویٹ اسٹیج پر اس کو نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. بالکل ٹرو. ٹھیک، آپ دونوں سے میرا سوال ہے، میں چاہوں گی آپ بھی اپنی اوپینین دیجیے گا. ایک عام شہری کو پاکستان میں یا اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے پولیٹیکل لیول پر، نان پولیٹیکل لیول پر، یا سوشل ایشوز کے حوالے سے، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، کیا جاننا یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے یا معلوم ہونا ضروری ہے؟ 19A آرٹیکل جو ہے وہ اسے ڈیل کرتا ہے رائٹ آف انفارمیشن، کہ انفارمیشن کا رائٹ جو ہے وہ ہر ایک شہری کو ہے، تو وہ آرٹیکل 19A اس کو جو ہے وہ ڈیل کرے. ابراہیم یہ بتائیے، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکرمنیشن ان سروسز کیا ہے؟ جب کوئی نوکری لینے جاتا ہے بندہ کسی جگہ پر، تو کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو بیٹ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر، تو وہ ہر طرح کے مذہب کے بندے کو نوکری ملتی ہے وہاں پبلک سیکٹر. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مائنورٹیز ہیں، مائنورٹیز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مائنورٹیز کا جو میں نے بتایا آفس ہے، اس کے اندر صرف مائنورٹیز کے امپلائیز کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اسکول کالجز میں چلے جاتے ہیں، وہاں کلرک ہیں، کوئی ٹیچرز ہیں، ایون وہ کسی بھی کمیونٹی سے، نان مسلم کمیونٹی سے بلانگ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو صرف مسلم کمیونٹی ہے اسی کو پاکستان میں جاب ملے گی. یہ آرٹیکل جو ہے ہمارا یہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہر طرح کے شہری کو بیٹ اینی پرسن ود اینی ریلیجن کین گیٹ جاب اینی ویئر ان اینی سیکٹر. تو یہ ہمیں جس طرح کی مرضی ہم سروس میٹرز میں چلے جائیں، جس طرح کی مرضی ہم سیکٹر میں چلے جائیں، اگر کوئی نان مسلم جا کے کرنا چاہے تو وہاں پر اس کو جو انٹرویو لینے والا ہوگا یا جو نوکری والا ہوگا، جو ادارہ ہوگا، وہ جو اپنا چارٹ ہوگا اس پر یہ نہیں لکھے گا کہ مسلم ہی ہونا چاہیے بندہ. اوپن ٹو آل ہوتی ہیں نوکریاں، سب بندے جو ہیں وہ آ کے انٹرویو دے سکتے ہیں، اور میرٹ پہ اگر بنتا ہو تو وہ اس پہ جو ہے ان کو جاب مل جاتی ہے. پاکستان کے قوانین میں ایکویلٹی آف سٹیزنس کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس کے اندر بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب برابر ہیں، اور یہ بیسیکلی آرٹیکل 25 ہے. ٹھیک، آرٹیکل 25 ہمیں کہتا ہے کہ جو ہمارے رائٹ آف سٹیزن شپ ہے آف اینی سیکس، بی اٹ میل اور فیمیل، سب برابر ہیں قانون کی شکل میں، آئین کی شکل میں، مذہبی شکل میں، ہر طرح کے. اگر ہم دیکھیں جو بیٹ اینی ایسپیکٹ آف لائف، مرد اور عورت سیم سٹینڈ کرتے ہیں. یہ تو ہم نے یہاں پر کہہ دیا نا کہ جی مرد نوکری کرے، عورت کو نوکری نہیں کرنی چاہیے، یا جو بھی. ہاں اپارٹ فرام میں یہ بات کہوں گا چائلڈ لیبر، بچوں کے لیے صرف یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 14 سال سے کم بچے ہیں ان کی نوکریاں. آبویسلی یہ ایک وہ اسپیکٹ ہے جو ہمیں اس چیز کو خود سے اس کے خلاف ہمیں جو ہے وہ انیشیٹو اٹھانا پڑے گا کہ بچوں کو جو ہے وہ نوکریوں سے ہمیں بچانا پڑے. باقی یہ ہے کہ مرد عورت اگر چاہے، ہماری دیکھیں خواتین جو ہیں وہ اسکولس میں ٹیچنگ کر رہی ہیں، کالج یونیورسٹی میں ٹیچنگ کر رہی ہیں. پھر میڈیا انڈسٹری کے اندر جیسے آپ ہیں، آپ کا ایک آبویسلی ایک شوق ہوگا میڈیا انڈسٹری کا، ایک آبویسلی ایک بندے کا پیشن ہوتا ہے جو کہ بعد میں پروفیشن بن جاتا ہے. تو خواتین آگے آئیں، بالکل ہمارا آئین اس چیز کو آرٹیکل 25 اس چیز کو سیف گارڈ کرتا ہے کہ اس چیز کی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی. اس چیز کی ڈسکرمنیشن ہو تو ہمارے پاس آرٹیکل ہے. پھر مرد حضرات ہیں، سو آئین کی شکل میں سب بیٹ اینی سیکس، بیٹ اینی مطلب ایج انسان کی، بوڑھا بچہ، جوان، جو بھی ہے، ہماری آئین کی نظر میں وہ سارے سیم، اور ان کو ایک طرح سے دیکھ کے ہم لوگ جو ہے وہ
صحیح طریقے سے اپنی روزمرہ کی زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہی ایک کامیاب ترقی یافتہ ملک کی نشانی ہے. پاکستان کی جب بات کرتے ہیں، پاکستان کے قوانین کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت سپیس، پاکستان کے قوانین نے بہت سپیس اور مارجن دیا ہوا ہے بچوں، عورتوں، مرد حضرات کو، سینئر سٹیزنز کو. اور اسی وجہ سے ان قوانین کے لاگو ہونے کے بعد پاکستان جو ہے، ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور فیوچر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنا لوہا منواتا ہے انٹرنیشنل اسکیل پر. بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب آپ کا، رانا صاحب آپ کا. وکیل آن لائن ایٹ RNN پہ پھر سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. ٹل دین اسٹے ٹیوڈ، سی یو نیکسٹ.